अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाजरीन, तालीम किसी भी इंसान के लिए, किसी भी मुआशरे के लिए इंतहाई अहम होती है, क्योंकि ये तालीम ही है जो कि किसी भी शख्स को, फ़र्द को, ख़ानदान को, मुआशरे को अच्छाई और बुराई में तमीज़ करना सिखाती है। एक इंसान ने अगर ज़िंदगी की तमाम तर उसको बेहतरीन बातों का पता हो तो ये भी उसको तालीम से ही हासिल होती हैं। ज़ेवरे तालीम से आरास्ता होने वाला कोई भी जो शख्स है वो अच्छाई और बुराई में वाज़ेह तौर पर फ़र्क रखता है और उसके जो तमाम तर आज़ा व करबा हैं वो उनकी भी तरबियत पर बेहतर तरीके से तवज्जो देता है। हम रोज़ाना देखते हैं कि रोज़ाना सुबह से लेकर रात तक ये जो मुस्तकबिल के ममार में जिनमें बच्चे शामिल हैं, नौजवान शामिल हैं, ज़्यादा उम्र के नौजवान भी शामिल हैं, वो घरों से निकल रहे हैं, दफातर से लोग निकलते हैं, ज़ेवरे तालीम से आरास्ता होने के लिए लोग जाते हैं और फिर उनकी वापसी भी हो रही है। तो ये रोज़ाना जो हज़ारों लाखों लोग ज़ेवरे तालीम से आरास्ता होने के लिए निकलते हैं, जो कि सरकारी और निजी तालीमी इदारों का रुख करते हैं, क्या वो वाकई वो तालीम हासिल कर रहे हैं जो कि हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुआशरे के लिए, हमारे इस्तेहकाम के लिए, हमारी खुशहाली के लिए और हमारी फलाह के लिए बेहतर है? आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे इसी मौजू पर कि जो तालीम हमें दी जा रही है, क्या ये जो तालीम है ये वाकई जो हमारे शहरी हैं उनको एक सूदमंद और इस माशरे का बेहतर शहरी बना रही है? ज़ेवरे तालीम से आरास्ता होने वाले तमाम लोग क्या वाकई कुछ सीख रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ डिग्री का एक कागज़ उनके हाथ में होता है? टेक्निकल, फ़न्नी तालीम, तकनीकी तालीम कितनी ज़रूरी है किसी भी माशरे के लिए? क्योंकि नाज़रीन, अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक को देखें तो उन्हीं तरक्की याफ्ता, जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हमें दुनिया में नज़र आते हैं, उन्होंने तरक्की सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर की है कि उन्होंने जो तकनीकी तालीम है उसको लाज़िम मलज़ूम करार दिया। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे कि रस्मी जो हमारा तरीक़ा तालीम है वो कितना हमारे माशरे के लिए बेहतर है और तकनीकी और फ़न्नी जो तालीम है वो कितनी ज़रूरी है हमारे माशरे के लिए। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में नाज़रीन, तालीम की अहमियत क्या है? तालीम वो है जो किसी भी इंसान को मुहज़्ज़ब बनाती है। इस तालीम के ज़ेवर से आरास्ता होने वाली जो हमारी आइंदा आने वाली नस्ल है, जो हमारे मुस्तकबिल के ममार हैं, जो हमारे नौजवान हैं, वो क्या राय रखते हैं? हमारे साथ कुछ तालबात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? हफ्सा तारिक। हफ्सा तारिक, अब ये बताइएगा ये तालीम की अहमियत क्या है? तालीम बेसिकली या तो कुरानी हो या दूसरी हो, वो एक पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उसको इस शोबे में चलने के लिए तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो आपको कुरान की तालीम लेना चाहिए जो कि आपका बेसिक एक इस्लामी बुनियाद है। फिर उसके बाद आपको बेसिक जो आपकी दूसरी तालीम है वो लेनी चाहिए। जैसे कि पहले ज़माने में कहा जाता था कि औरत को मर्द के बराबर नहीं समझा जाता था, मर्द को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी तालीम के शोबे में। लेकिन आप सल्लम का भी फरमाना है कि औरत और मर्द को बराबर रखा जाए तालीम के शोबे में, उन दोनों को एक जैसी तालीम दी जाए। इसी तरह औरत के भी ये हकूक़ हैं कि वो तालीम ले, वो देखे कि मुआशरा कैसा है, सोसाइटी में किस तरह चलना है। क्योंकि काफ़ी अब जो सिस्टम है, जिस कदर जो है वो महंगाई चल रही है, खाली मर्द अगर काम करता है तो घर नहीं चलाया जाता। बहुत सारी औरतें ऐसी भी हैं जिनको खुद डोमेस्टिक पर्पज़ पे काम करना पड़ता है, चाहे वो होम ट्यूशन करें या स्कूल में टीचिंग करें, तो उसके लिए तालीम लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप किसी भी अच्छे स्कूल, यहाँ पे जितने भी स्कूल सिस्टम्स हैं वो सब बहुत अच्छे हैं, या कॉलेज सिस्टम्स देखें तो वो भी बहुत अच्छे हैं। एजुकेशन एक बेसिक पर्सन के लिए, एक सिंपल पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है। उसको अपनी लाइफ को चलाने के लिए एजुकेशन लेना बहुत ज़्यादा अहम हो गई है अब के इस माशरे में हम देखें तो। क्योंकि ज़्यादातर किसको प्रेफर किया जाता है? मनी को प्रेफर किया जाता है। और जब आपको पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने के लिए आपको उस चीज़ की नॉलेज भी होनी चाहिए। जब तक आपको इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं होगी तो आप वो काम नहीं कर सकते। तो मेरा ये सोचना है कि तालीम हर एक छोटे से छोटे बच्चे को, बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि छोटे हैं, 7-8 साल के हैं, और वैसे बाइक वाली दुकान पे काम कर रहे हैं, स्टॉल्स लगाए हुए हैं छोटे से बच्चों ने, जबकि उनके लिए वो उस एज में तालीम लेना बहुत ज़रूरी है, ना कि ये कि वो स्टॉल्स लगाएं और अपने घर को लेके चले। उनके पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि वो उनको एजुकेशन दें जिनसे क्या उनका फ्यूचर सिक्योर हो, वो अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट करें और अपनी आने वाली नस्लों को भी सपोर्ट कर सकें। अब ये भी बता दीजिएगा आप साहब, आपने बड़ा तफसील से बताया कि आमतौर पर ये देखा गया है कि बच्चे हैं, तालिब इल्म होते हैं, MA करते हैं, MPhil करते हैं, PhD करते हैं, उनको मुलाजमत नहीं मिलती। लेकिन उसके मुकाबले में देखा गया है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने टेक्निकल एजुकेशन हासिल की होती है
ان کو روزگار کے مواقع بہتر ملتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ رسمی تعلیم کے ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو بھی اہمیت دی جانی چاہیے؟ جی ٹیکنیکل ایجوکیشن کو اہمیت دینی چاہیے کیونکہ یہاں پہ بیسیکلی پاکستان میں ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں کروائی جاتی, لیکن اگر ہم فورن کنٹریز کو کمپیئر کریں تو وہاں پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو بہت پریفرنس کی جاتی ہے. او گریڈس کے بعد یا میٹرک کے ہی بعد وہ کیا کرتے ہیں, بچے کو اسکل بیسڈ ایجوکیشن دیتے ہیں, پریکٹیکلی سکھاتے ہیں کہ اس نے اپنی لائف میں کون کون سی چیزوں کو انہینس کرنا ہے. لیکن یہاں پہ پریکٹیکلی ہمیں کچھ بھی سکھایا نہیں جاتا. یہاں پہ صرف ایک یونیورسٹی ہے جو پریکٹیکلی سکھاتی ہے, وہ لمز ہے. وہ کیا کرتی ہے کہ وہ بچوں سے پیسے لے کے انویسٹمنٹ کرواتی ہے اور بعد میں وہی انویسٹمنٹ ان کو جاب دینے میں مدد دیتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت 2-3 یونیورسٹی ہوں گی جو پریکٹیکلی کرواتی ہیں, جیسے آرکیٹیکٹس کرواتی ہیں, پینٹنگس کرواتی ہیں, یا اس کے علاوہ کرافٹس کرواتے ہیں, فائن آرٹس کرواتے ہیں. تو یہ بہت کم یونیورسٹیز میں, نارمل کالجز اور یونیورسٹی میں تو یہ والی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے, جس سے بچے کے اندر وہ ابیلٹی نہیں آتی کہ وہ خود سے کچھ کر سکے, اس کے اندر وہ کانفیڈنس ہی نہیں آتا کہ وہ بولے, وہ جا کے کوئی کام کرے. نارملی اسٹڈی تو کر لیتے ہیں, انجینئر بن جاتے ہیں, سافٹ ویئر انجینئر بن جاتے ہیں, لیکن بہت سارے دھکے کھانے کے باوجود وہ کیا اسٹال پہ کھڑے ہوتے ہیں, اسٹال لگائے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو جاب نہیں ملتی. وہ کس وجہ سے نہیں ملتی کہ یہاں پہ فیسلٹیز ہی اویلیبل نہیں ہے. جب تک ٹیکنیکل ایجوکیشن یہاں پہ نہیں آئے گی, سلیبس انہینس نہیں ہوگا. بہت ساری بکس ایسی ہیں جو سالوں سے چلتی آ رہی ہیں, ان میں جب تک چینجنگ ہی نہیں آئے گی, تھوڑے رولس ہی چینج ہی نہیں ہوں گے, تو نہ تو ایجوکیشن بیٹر ہوگی اور نہ ہی ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ کوئی ایک تکنیکی تعلیم کیوں ضروری ہے؟ تکنیکی تعلیم اگر کوئی حاصل کرتا ہے تو روزگار کے مواقع جو ہیں وہ اس کے لیے کھل جاتے ہیں. یہ کہنا تھا. ہمارے ساتھ ایک موجود ہی طالبہ, ہمارے ساتھ کچھ اور طالبات موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اب یہ بتائیے گا تعلیم کی اہمیت کو کس طرح سے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ میرا نام مریم ہے, ٹھیک ہے, اور میں کینٹ کالج سے ہوں. اور تعلیم مطلب ہر ایک فرد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, اور تعلیم کے بغیر آج کل کچھ بھی پاسبل نہیں ہے. اور کچھ گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے لائک شہروں کے لوگ اور کچھ گاؤں کے لوگ ہیں, ان میں ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں کے لوگوں کو, وہاں کی بچیوں کو, خاص طور پہ بچوں کو تو موقع دیتے ہیں, لیکن وہ خود ہی اسٹڈی نہیں مطلب کرتے حاصل. لیکن جو لاہور کے لوگ مطلب شہروں کے لوگ ہیں, وہ اکارڈنگ ٹو گاؤں کے لوگوں سے مطلب زیادہ اچھے طریقے سے تعلیم حاصل کرتے ہیں, اور اس کے زیادہ اچھے طریقے سے تعلیم حاصل کرتے ہیں, اور زیادہ اچھے طریقے سے مطلب ان کو جابس کی فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں. اور اس کے بعد مطلب ہر ایک, میرے خیال سے ہر ایک مطلب فرد کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے. اب کچھ بچے ہوتے ہیں وہ اکثر, جیسے کہ حفصہ نے بولا کہ کافی جگہ پر کوئی شوز پالش کر رہا ہے, کوئی مطلب بھیک مانگ رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ ان کے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بھی ان کو تعلیم حاصل کروائیں, تاکہ ان کا مستقبل بھی بہتر ہو. اور ایک مطلب اچھا مستقبل کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تعلیم سب سے بہتر اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ تعلیم تو ہو گئی, تکنیکی تعلیم, ٹیکنیکل ایجوکیشن کے جب آپ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران آپ کچھ نہ کچھ جو ہوتا ہے وہ ہنر بھی سیکھتے ہیں. اس کی کیا اہمیت ہے آپ کے نزدیک؟ آج کل تعلیم کے علاوہ ہنر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اب لائک بائکوں کا کام, اس کے علاوہ کارس کا کام, یہ سب اگر انسان یہ بھی سیکھ لے تو ان کی بھی لائف اچھی ہو جاتی ہے. آج کل زیادہ تر تکنیکی کام بہت زیادہ مطلب کام آتا ہے, جو ہم لوگ سیکھتے ہیں, وہ آگے مطلب اس کو پرووائڈ مطلب آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں, ان کو سکھاتے ہیں. اور پاکستان میں تو اتنی زیادہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے اکارڈنگ ٹو ادر کنٹریز. ان میں زیادہ تر تکنیکی کام سکھایا جاتا ہے, اور ان کی بیس ہی یہی ہوتی ہے کہ جو اگر کوئی تعلیم دے بھی رہا ہے تو ان کی یہی وہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو کسی اچھے مقام تک پہنچایا جائے. اور پاکستان میں بھی پاکستان کے بھی لوگوں کو مطلب وہ بھی ابھی آہستہ اس طرف رجوع حاصل کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جلد ہی پاکستان میں بھی تکنیکی کام بہت اچھا بہتر ہو جائے گا. اگر تکنیکی تعلیم کو اسی طرح سے اہمیت دی جاتی ہے تو پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا, ترقی کی جو راہ ہے اس پر جو ہے وہ چلے گا. ایک اور ہمارے ساتھ موجود ہے, طالبہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ شبنم. شبنم, آپ یہ بتا دیجیے گا اس تعلیم کی اہمیت کو آپ کس طرح سے سمجھتی ہیں؟ کتنا ضروری ہے کسی بھی ملک کے ترقی کرنے کے لیے تعلیم؟ کسی بھی ملک کے بیس بنانے کے لیے سب سے زیادہ تعلیم کو بہت اہمیت حاصل ہے, ٹھیک ہے. ایون کہ فارن کنٹریز میں کچھ زیادہ ہے, لیکن پاکستان میں تھوڑی سی کم ہے. پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنا تعلیم کو تھوڑا ڈیولپمنٹ کرے, اور اس کو آگے دوسرے بچوں تک جو دیہات میں لوگ رہتے ہیں ان کے تک پہنچائے. گورنمنٹ اسکول تو انہوں نے بنائے ہیں, لیکن اس میں وہ فیسلٹی نہیں ہے جو پرائیویٹ اسکولس میں ہے. انہیں چاہیے کہ گورنمنٹ میں جو اسکولس ہیں ان کو بھی تھوڑا پروموٹ کریں, گورنمنٹ ادارے کو, تاکہ جو بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے وہ تعلیم حاصل کر سکیں. اب یہ بتا دیجیے گا ٹیکنیکل ایجوکیشن کو کتنا امپورٹنٹ سمجھتی ہیں آپ کسی بھی ملک کے ترقی کے لیے؟ ٹیکنیکل ایجوکیشن بیسکلی
بیسکلی عورتوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنے خود کے تھوڑا سا بزنس اسٹارٹ کر سکیں. جیسے کہ ڈفرینٹ اسکولس میں ایمبرائڈری پینٹنگ وغیرہ عورتوں کو سکھائی جا رہی ہے تاکہ وہ مرد پہ ڈپینڈ نہ رہیں, کچھ اپنے لیے بھی کر سکیں, اس لیے وہ بھی ساتھ ضروری ہے. اب یہ بھی بتا دیجیے گا, یہ دیکھنے میں آیا کہ اگر ہم بات کریں یورپ کی یا کوئی بھی ترقی یافتہ ممالک کی بات کریں تو وہاں پر رسمی تعلیم کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. تو وہ لوگ جو کہ تعلیم حاصل کر کے اور کسی ہنر سے جو ہے وہ آراستہ ہو کر ہنر کو سیکھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان کے لیے جاب ایک مسئلہ نہیں ہوتی. وہ جو ہے اپنے ملک کی ترقی میں بھی بہتری کردار ادا کرتے ہیں, اپنے خاندان کو بھی وہ مضبوط بناتے ہیں. تو آپ کتنا ضروری سمجھتی ہیں کہ روایتی تعلیم کو جو ہم اہمیت دیتے ہیں, کیا وہ ہمیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کو بھی دینی چاہیے؟ جی بالکل دینی چاہیے. تو کیونکہ فورن کنٹریز میں سب کچھ ساتھ کروا دیتے ہیں, ٹیکنیکل بھی اور ایجوکیشن بھی, وہ دونوں ساتھ لے کے چلتے ہیں, اس لیے ان کو جابس بھی آسانی سے مل جاتی ہیں. لیکن پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان میں صرف تعلیم کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل کو تو بالکل بھی اہمیت ہی نہیں دی جا رہی, اس لیے انہیں وہ بھی دینی چاہیے تاکہ جابس مل سکے, ترقی ہو سکے پاکستان کی. بہت شکریہ. یہ ہمارے ساتھ موجود تھیں ایک طالبہ شبنم. ان کا یہ کہنا تھا کہ تعلیم کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کی بھی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا, اور ٹیکنیکل ایجوکیشن ہی ہے جو کہ کسی بھی ملک کو مضبوط کرتی ہے. ایک جو طالب علم ہے وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ہنر جو ہے وہ بھی سیکھ جاتا ہے, اور اس سے وہ اپنے خاندان کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے اور کانسیکوئنٹلی اپنے ملک کی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. اور رسمی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کو بھی بہتر اہمیت دینی چاہیے. ناظرین, ہمارا جو نظام تعلیم ہے, ہمارے نظام تعلیم سے کیا ہمارے تمام تر جو مستقبل کے معمار ہیں, بطور خاص جو ہماری نوجوان نسل ہے, کیا وہ مطمئن ہے؟ کیا وہ اطمینان کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کو تعلیم کے نام پر جو تمام تر سکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں اور بطور خاص نجی یونیورسٹیز میں جو پڑھایا جاتا ہے, جو سکھایا جاتا ہے, وہ واقعی ان کو ایک سودمند شہری بناتا ہے؟ ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے رائے لیتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سید باسط فراز ہاشمی ہے. سید باسط فراز ہاشمی. سید باسط فراز ہاشمی صاحب, آپ یہ بتا دیجیے گا, یہ جو ایک روایتی تعلیم ہے اور ایک فنی تعلیم ہے جس کو ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی کہا جاتا ہے, جس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ہنر سکھایا جاتا ہے, ایک ہمارے معاشرے کی بہتری کے لیے دونوں میں سے کس کو آپ بہتر سمجھیں؟ اگر ہم معاشرے کی بات کریں تو معاشرہ جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ روایتی تعلیم کی طرف جانا پسند کرتے ہیں, انکلائنڈ اس طرف زیادہ ہیں. سید فراز ہاشمی, ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر تو معاشرے کا سود مند شہری بننا ہے اور ایک ایسا شہری بننا ہے جو کہ نہ صرف اپنے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے, اپنے خاندان کے لیے اور کانسیکوئنٹلی پورے ملک کے لیے ایک مفید شہری ہو, تو ٹیکنیکل ایجوکیشن بڑا ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ لوگوں کی اس کے بارے میں جو پرسیپشن ہے وہ بھی چینج ہونی چاہیے. کہ ہمارے ساتھ اور نوجوان طالبہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ اجیا صابر. اجیا. اچھا, آپ یہ بتائیے گا کتنا ضروری سمجھتی ہیں آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو, اور لوگوں کی اس کے بارے میں کیا رائے ہوتی ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ابھی تک اس بارے میں اتنی ایکسیپٹنس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب میں نے جو ہے انٹرنشپ کی ہوئی ہے ٹیکنیکل کالج میں. وہاں پہ پرابلم یہ ہوا تھا کہ انجینئرنگ کرواتے ہیں, الیکٹریکل انجینئرنگ کرواتے ہیں, لڑکیوں کے لیے بھی آفر کرتے ہیں, اور زیادہ تر پیرنٹس جو ہیں اپنی بیٹیوں کو اس فیلڈ میں جانے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے کھمبوں پہ چڑھنا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں اتنے پجن ہول کر دیا وہ اس پرسیپشن کو کہ اگر الیکٹریکل انجینئرنگ ہے تو یہ صرف تاروں کا ہی کام ہے, اس سے آگے بڑھ کے دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے. یہ پرابلمس ہے ہمارے یہاں. اس سلسلے میں جو رائے عامہ ہے اس کو ہموار کرنے کی ضرورت ہے, اور لوگوں کے ذہن میں جو اس کے بارے میں ایک تاثر ہے اس میں بھی ترمیم کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ اور ایک طالبہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عفت اعظم ہے. عفت اعظم. عفت اعظم صاحب, آپ یہ بتائیے گا, اگر کسی بھی ملک نے ترقی کرنی ہو, جیسے کہ پاکستان ہے, ہمارا جو ملک پاکستان ہے یہ ایک ترقی پذیر ملک ہے, تو ترقی یافتہ ممالک میں اور ترقی پذیر ممالک میں آپ رسمی اور ٹیکنیکل فنی تعلیم کو کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ کون سا ملک ہے جس نے ترقی کی اور کون سی ایجوکیشن کو اس نے اہمیت دے کر کی؟ اگر ہم یہاں پر ترقی کی بات کریں تو ہم یہاں پر چائنا کی مثال لے سکتے ہیں. اس نے اپنے ہر سنگل پرسن کے اندر سکلز ڈیولپمنٹ کی ہے, اور ان کا ہر انسان
خود اپنا کاروبار کرتا ہے, اپنا جو روزگار ہے وہ خود چلاتا ہے. لیکن اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو یہاں پر رسمی تعلیم کو ہی فروغ دیا جاتا ہے. اس کی ایک بہت ہم اس طرح سے مثال لے سکتے ہیں کہ ہمارے جو گھر والے ہیں وہ اگر سنیں کہ بچی پی ایچ ڈی کر رہی ہے, ایم فل کر رہی ہے, تو وہ اس چیز کو بہت زیادہ وہ اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ ہاں بچی پڑھ رہی ہے, ایک نام ہوگا, ایم فل پی ایچ ڈی کر رہی ہے. پر اگر وہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر کوئی فری لانسنگ کر رہا ہے, ہمارے گھر بڑوں کو پتہ ہی نہیں فری لانسنگ ہوتی کیا ہے, تو وہ اس چیز کو مذاق میں اڑاتے ہیں کہ یہ کیا تم نے نیا وہ شروع کر دیا ہے. وہ ان چیزوں کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی ہمارے. تھینک یو. عفت اعظم ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ترقی کرنا ہے تو ٹیکنیکل ایجوکیشن کو, فنی تعلیم کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے اس میں بھی جو ہے مزید بہتری کی ترمیم کی ضرورت ہے. ایک اور ہمارے ساتھ طالبہ موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ مشال کشف. مشال, اب یہ بتائیے گا, آپ یہاں پر جامعہ پنجاب میں اسٹوڈنٹ جی جی. کیا پڑھ رہی ہیں یہاں پہ؟ ایم فل ان ایجوکیشن. ایم فل کری ہیں ایجوکیشن میں, مینس کہ آپ یہ آپ کا لیڈ کرے گا پی ایچ ڈی کی طرف, ڈاکٹریٹ کی طرف. اب یہ بتائیے گا, آپ چونکہ ایجوکیشن میں ہی آپ ایم فل کر رہی ہیں تو یہ تو آپ کا ایک سبجیکٹ آ گیا, تو ایجوکیشن ہمارا جو نظام تعلیم اس میں فلاز کیا ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی کوئی فلاز ہیں؟ اگر ہیں تو کون سے ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پھر تو یہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے. سر اگر میں اپنا بتاؤں تو بیسیکلی ہم جب ایلیمنٹری لیول پہ دیکھتے ہیں نا تو وہیں سے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. پہلے تو ہم لوگ یہ دیکھیں کہ ہمارے کنسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوتے. بیسکلی ایسا ہو جاتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جیسے کہ فیملیز میں ہو جاتا ہے ایسا کہ ریلیٹیوس کے بیٹے جو ہے وہ اتنا پڑھے ہوئے ہیں, ہم بھی اپنی بیٹی کو اتنا پڑھائیں گے, ٹھیک ہے, وہ یہ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں کہ کیا یہ اس کے لیے بیٹر فیلڈ ہوگی, ٹھیک ہے, بس وہ ایک ریس میں لگ جاتے ہیں کہ وہ اتنا پڑھا ہوا ہے, میری بیٹی بھی اتنا پڑھے گی, ٹھیک ہے. جبکہ اگر بچے کا میرا یہ ہے کہ اگر بچے کا جو ہے وہ مائنڈ ایک ایجوکیشن میں نہیں ہے نا, تو آپ اسے ٹیکنیکل ایجوکیشن سکھا دو جو کہ اس کے لیے فیوچر میں بہت فائدہ مند ہوگی. یہ جو ہمارے ساتھ ایک طالبہ موجود تھی, ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر بہت سے ہمارے ملک میں چونکہ غربت ہے اور بہت سے والدین جو ہے وہ مالی مشکلات کی وجہ سے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے, بجائے اس کے ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ بچے کی تعلیم پر اگر مہینے کے 5, 10, 15, 20, 30 ہزار روپے خرچ کرنے ہیں تو اس کے بجائے اس کو کہیں پر ملازمت پر رکھا جائے اور وہ کچھ نہ کچھ کما کر لائے گا اور گھر کے تمام تر جو اخراجات ہیں ان میں وہ جو ہے اپنا حصہ ڈال سکے گا. ناظرین, ہر سال حکومت کی جانب سے یونیورسٹیز کا جو قیام ہے وہ عمل میں لایا جاتا ہے. اگر نجی تعلیمی اداروں کی بات کریں تو وہ بھی مشرومز کی طرح گرو کر رہے ہیں. بچے دیکھیں سڑکوں پر نظر آتے ہیں روزانہ. کسی بھی بڑے شہر میں اگر لاہور کی بات کریں تو ہزاروں طالب علم گھروں سے نکل کر زیور تعلیم سے آراستہ ہونے کے لیے جاتے ہیں اپنے اپنے تعلیمی اداروں میں, مادری علمی میں. لیکن اسی کو اگر ہم اس کے نتائج دیکھ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ بڑی تعداد میں ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بے روزگار ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر قانون دان اور اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ اور آسٹریلیا میں پاکستان کے کمیونٹی ویلفیئر اتاشی بلک شیر کھوسا ایڈوکیٹ. ان سے اس کے بارے میں وجوہات جانتے ہیں. بلک شیر کھوسا ایڈوکیٹ صاحب, آپ یہ بتا دیجیے گا یہ جو بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے اس کی وجوہات آپ کے نزدیک کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کو اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج وہ سینسٹیو ٹاپک اور ایشو کو اجاگر کیا ہے جو ہمارے معاشرے میں یہ نہیں کہتا کہ چینلز نہیں اس پہ توجہ دیتے, لیکن تھوڑا اور ٹاپکس پہ ذرا توجہ زیادہ دے دیتے ہیں اور اس پہ ذرا توجہ مبذول کم ہوتی ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ جو میں ایک اپنے آپ کو طالب علم قرآن پاک کا بھی سمجھتا ہوں اور وکالت کا بھی اور کلچر کا بھی اور کمیونٹی کا بھی, کیونکہ میں خود بھی کمیونٹی ویلفیئر اتاشی ود دا اسٹیٹس آف ایمبیسڈر رہا ہوں اور عوام کی اوورسیز پاکستانیز کی اور خدمت کرنے کا موقع ملا ہے اور ان کے کلچر, ہوسٹ کنٹریز کے کلچر کو دیکھنے کا, کیونکہ آئی ہیو لیوڈ دا ورلڈ, تو وہاں پہ دیکھنے کا موقع ملا ہے. ہماری تھوڑی دوری بہت زیادہ ہو گئی ہے ترجمے سے, میں ریپیٹ کروں گا, ترجمے سے قرآن پاک کی. میں ابھی ناردرن ایریا میں گیا ہوا تھا. پاکستان میں اتنا رسک ہے, اتنا واسٹ ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. میں ادھر گیا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ جانور, پرندے صبح صبح اڑ رہے تھے, پھر رہے تھے, بندر بھی تھے.
تو میں نے کہا نہ انہوں نے ہانڈی پکانی ہے، نہ سبزی خریدنی ہے، نہ ٹماٹر خریدنا ہے، نہ گوشت خریدنا ہے. پھر میں نے ایک آل آف اے سڈن دیکھا، قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ میں نے تیرا رزق تیرے لیے، تیری جتنی سانسیں ہیں وہ تجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تجھے ملے گا، ایسے ملے گا جس طرح موت تجھے ملے گی، تجھے زندگی ملے گی. بلک شیر کھوسا صاحب، اب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ نے پاکستان کی نمائندگی کی ہے، آسٹریلیا میں کی ہے، برطانیہ میں کی ہے، پوری دنیا میں. اب یہ بتا دیجیے گا کہ وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح سے ہم ختم کر سکتے ہیں اس بڑھتی ہوئی بے روزگاری کو، رسمی جو ہماری نظام تعلیم ہے اس میں تبدیلیاں لا کر، اور پوری دنیا میں جو پاکستانی ایمبیسیز ہیں ان کا کیا کردار ہے جو کہ پاکستانی وہاں پر موجود ہیں ان کی فلاح و بہبود کے حوالے سے؟ دیکھیں، یہ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اسٹرکٹ طور پہ ایکشن لینا پڑے گا آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کو، بیکاز آپ کا فارن آفس سارے کا سارا فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے، اور فارن منسٹری کے انڈر آتا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب بھی جو ہے اس کی، اور جو جتنا اوورسیز پاکستانی پوری دنیا میں ہے وہ آپ کی نمائندگی کرتا ہے، ریپریزنٹیشن کرتا ہے. جس طرح میں 2 ملکوں میں ایز اے کمیونٹی ویلفیئر اتاشی اپنے ود اسٹیٹس آف ایمبیسڈر اپنے گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا رہا ہوں، تو میری جاب کا حصہ تھا کہ میں نے وہاں پر جابس جو ان کے ہوسٹ کنٹری ہے وہاں پر اگر کوئی بچہ یا بچی میرے پاس آتا ہے یا مجھے پتہ لگتا ہے کہ اس کو کوئی پرابلم ہے، کوئی ایشو ہے، I used to go to their doorstep. جابس ہم وہاں پر، وہاں کے جو گورے تھے، جو ان کی جو ٹیکنیکل کمپنیز تھی یا پروفیشنل کمپنیز تھی یا پروفیشنلی جہاں ان کو جابس مل سکتی تھی، ہم جا کر ان سے ملتے تھے. میں جا کے کوآرڈینیشن رکھتا تھا اور پھر ان کو کنونس کرتا تھا کہ نہیں، یہ بچہ یہ بچی اس کو آپ امپلائمنٹ دیں، جس کا ریکارڈ میں باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ آف پاکستان اور ہوسٹ کنٹری کے ریکارڈ پہ لے کے آتا تھا، اور ان کو نوکریاں ہم وہاں پہ دلواتے تھے. سب سے پہلے تو آپ کی ایمبیسیوں میں یہ ایک سیل ہے آلریڈی، لیکن اس کو فنکشنل کرنا پڑے گا، بیکاز ایمبیسیز والے اپنی کرسیوں سے نہیں ہلتے، یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اچھے بھی ہیں لیکن موسٹلی 90% اپنی کرسیوں سے نہیں ہلتے، اور وہاں پہ لوگوں کو سہولیات کی بجائے دقت تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں. اسی طرح پاکستان میں بھی وہی سسٹم کو اگر آپ ہر ڈپارٹمنٹ میں رکھ دیں، اور خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر میں، کہ آپ نے اتنی جابس دینی ہے پرائیویٹ لوگوں کو، تو بلیو یو می یہ مسئلہ بہت زیادہ حل ہو جائے گا. یہ بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر قانون دان اور برطانیہ اور اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا میں پاکستان کے کمیونٹی ویلفیئر اتاشی رہنے والے بلک شیر کھوسا ایڈوکیٹ. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہماری قوم نے ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن انتہائی اہم ہے، اور انہوں نے افسوس کا اظہار بھی کیا کہ پاکستان کی جو ایمبیسیز ہیں، جو سفارتی مشن ہیں، جو قونصل خانے ہیں، وہ پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے یا اسی تکنیکی عمل کے ذریعے اپنے ملک کو، اپنے جو ان کی مادر وطن ہے اس کو، وہ تمام تر فوائد جو کہ تمام ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کو منتقل کرنے کے لیے اپنا جو کردار ہے وہ ایمانداری سے ادا نہیں کر رہی. ان کا اس سلسلے میں یہ بھی کہنا تھا کہ ایمبیسیز کو تو فعال کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری حکومتیں ہیں ان کو بھی جو ہے اس سلسلے میں بڑے ٹھوس اور جنگی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے نوجوان بے روزگاروں میں اضافہ نہ ہو سکے، اور ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں جو کہ کسی بھی ملک کا مستقبل ہوتے ہیں اور اس کی روشن مستقبل کی راہ کا تعین کرتے ہیں، اور خوش قسمتی سے پاکستان اور دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں پر نوجوانوں کی تعداد زیادہ، اگر حکومت کی جانب سے اقدامات کیے جائیں تو یہی جو نوجوان ہیں یہ ملک کو جو ہے واقعی دن دگنی اور رات چگنی ترقی کروائیں گے. تعلیم کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ناظرین، اور ہر ایک والد کی، والدہ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا جو بچہ ہے، جو بچی ہے، وہ بہترین طریقے سے زیوری تعلیم سے آراستہ ہو. اس کے لیے وہ اپنا پیٹ کاٹتے ہیں، اپنے تمام تر جو انتہائی ضروریات زندگی ہیں ان کو بھی محدود کر لیتے ہیں. مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ اپنے اس وہ لخت جگر کو
اپنے اس نور نظر کو جو ان کی اولاد ہے اس کو بہترین تعلیم دے. تو یہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے، اب ہمارا نظام تعلیم کیا واقعی ایک سود مند شہری بنا رہا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں روزانہ، یہ آپ کے بھی آبزرویشن میں ہوگا کہ صبح تقریباً 6 بجے سے لے کر 9 بجے تک بس سٹاپس جو ہیں، جو سڑکیں ہیں، چوراہے جو ہیں، گلیاں جو ہیں، وہ طالب علم جا رہے ہیں، جا رہے ہیں. اور پھر دوپہر تقریباً 12 بجے سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ وہ تمام تر ہمارے مستقبل کے جو معمار ہیں وہ واپس اپنے گھروں کو آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا یہ اپنی درسگاہوں سے واپسی کا سفر جو ہے وہ رات تک جاری رہتا ہے. تو کیا واقعی وہ درست طریقے سے زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہی ہے؟ ڈپارٹمنٹ آف ایڈوانس اسٹڈیز ان ایجوکیشن کے سربراہ جامعہ پنجاب کے ڈاکٹر محمد شاہد فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں اور اس کے بارے میں رائے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتا دیجیے گا، ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہمارا نظام تعلیم واقعی بہترین شہری بنا رہا ہے ہمارے نوجوانوں کو، یا صرف اور صرف ڈگریاں بانٹ رہا ہے؟ آپ کا جو کویشچن ہے یہ بہت ہی ریلیونٹ ہے اس حوالے سے کہ اگر ہم پوری دنیا کی ہسٹری دیکھیں اور آج کی ترقی یافتہ اقوام کو بھی دیکھیں، اور اسی تناظر میں اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ مقاصد تعلیم کو طے کر دیتا ہے، اور وہی ہمارا نظریہ حیات بھی طے کرتا ہے، اور وہی ہماری تعلیم کے مقاصد پوری طرح سے طے کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے نوجوانوں کو لے کے چلیں گے اور ہمارے بچے کل کے کیسے مفید شہری بن سکتے ہیں. اب اس میں 2 طرح سے ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ آتا ہے کہ ہمیں انہیں مکمل کامیاب انسان بنانا ہے جس میں ان کی اپنی ذاتی زندگی بھی ہے اور اجتماعی زندگی بھی ہے، اور انہوں نے معاشرے کے اندر سوشل ریفارمز میں بھی لے کے آنے اپنے آپ میں بھی، اور پورے معاشرے کے اندر بھی تبدیلی لے کے آنی ہے. ہمارے ہاں بھی جو نظام تعلیم چل رہا ہے، ہمارے پاس بڑی بہترین قسم کی پالیسیز ہیں جن کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم نے انسانوں کو کیسے صحیح انسان بنانا ہے. اس لیے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ مجھے بتاتا ہے کہ ہمارے پاس جو قرآن و سنہ ہے یہ سپریم لا ہے. انسانوں کی سب سے بڑی فلاح اور تربیت کا نظام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اسی کو آج ساری دنیا لے کے آ رہی ہے، جسے وہ کہتے ہیں کہ ہول چائلڈ ڈیولپمنٹ پروگرام. اب ہم صرف یہاں تک نہیں رہ سکتے کہ ہمارے بچے جو ہیں انہیں صرف اور صرف معلومات حاصل ہوں، اور وہ معلومات ہم ان سے سال بعد دوبارہ سے ریٹریو کر لیں اور اس کی بنیاد پہ ہم ان کی گریڈنگ کر دیں. اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 طرح کے فنومیناز جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایک تو اس وقت انفلیشن ہے گریڈز کے اندر کہ ہمارے بچے 1100 میں سے 1100 نمبر لے رہے ہیں، 505 میں سے 505 نمبر لے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک انفلیشن ہے کوالیفیکیشن کی بھی، اور کسی کو بی اے کرنے کی ضرورت نہیں وہ کر رہا ہے، اور کسی نے جاب نہیں وہ کرنا وہ اس میں ایم فل بھی کر رہا ہے، اور اب تو فیشن بن گیا کہ اس میں پی ایچ ڈی تک بھی وہ جا رہا ہے. لیکن کیا اس نے ریسرچر بننا ہے؟ یہ اس کے لیے بہت بڑا سوال ہے. دنیا نے یہ کیا کہ انہوں نے ٹریکس متعین کر دیے. وہ لوگ جنہیں ریسرچر بننا ہے وہ ادھر جائیں گے، جنہیں ہائی لیول کے انجینئر بننا ہے ادھر جائیں گے، اور جنہوں نے ادھر جانا نہیں ان کے لیے چینلز رکھے ہیں. ہماری پالیسیز کے اندر بھی وہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور کسی حد تک اس پہ ہماری امپلیمنٹیشن بھی ہوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ کمپریہنسو سکولز کے نام سے پروجیکٹ آیا، لیکن انفارچونیٹ یہ کہ ہم کچھ پروجیکٹس کو لے کے چلتے ہیں، کچھ عرصہ کام کرتے ہیں، پھر وہ پروجیکٹ ختم ہو جاتا ہے، پھر نئی گورنمنٹس کے ساتھ نئی پالیسیز اور نئے انیشیٹوز آ جاتے ہیں. ڈاکٹر محمد شاہد فاروق صاحب، آپ یہ بھی بتا دیجیے گا، آپ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سے بھی منسلک ہیں، اور آپ یہاں پر یہ تمام تر معاملات دیکھتے ہیں، پوری دنیا آپ نے گھومی ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ آپ پاکستان کے واحد شہری ہیں جنہوں نے ایجوکیشن اور اسپیشل ایجوکیشن میں جو ہے وہ ڈاکٹریٹ کی وہ جو ہے وہ ڈگری حاصل کی، آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے. اب یہ بتا دیجیے گا کہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ہم وہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی اہمیت کے بارے میں بتا دیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ ہم اس کو اپنے ملک کی ترقی کے لیے کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں جو فنی تعلیم کا آسپیکٹ ہے، اگرچہ ہم پوری طرح سے آگاہ ہیں، ہماری ایجوکیشن پالیسیز میں آلموسٹ تقریباً تمام پالیسیز کا یہ حصہ ہے کہ ہم نے فنی تعلیم کی طرف جانا ہے. اب جانا کیسے ہے یہ ہمارے لیے کویسچن ہے. ہمارے ہاں اس وقت ووکیشنل ایجوکیشن کے ادارے بھی کام کر رہے ہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ادارے بھی کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس اس وقت اسپیشل ایجوکیشن کے ادارے بھی کام کر رہے ہیں، نان فارمل اور بیسک ایجوکیشن کے ادارے جو ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں. اب یہ سارے ادارے جتنے بھی کام کر رہے ہیں، اور ایک سائڈ پہ ہمارا جو بڑا چنک ہے دینی مدارس کا وہ بھی کام کر رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم گریجویٹس کو مارکیٹ کر رہے ہیں،
لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہمیں انہیں کدھر لے کے جانا ہے. اب آئسولیشن میں چونکہ ہم سارے کام کر رہے ہیں، اور اس سے بڑا جو میں محسوس کرتا ہوں ہمیں ایک کوارڈینیشن کی ضرورت ہے تمام ڈپارٹمنٹس میں. ہمارے ہاں یوزلی یہ کہ باؤنڈریز فکس ہو رہی ہیں کہ جب ہم اسکول ایجوکیشن کو علیحدہ کر رہے ہیں، کالج اور یونیورسٹی ایجوکیشن کو علیحدہ سے دیکھ رہے ہیں، اور اسپیشل ایجوکیشن کو علیحدہ دیکھ رہے ہیں، فنی تعلیم کے اداروں کو علیحدہ دیکھ رہے ہیں، نان فارمل بیسک ایجوکیشن کو علیحدہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ چیزیں آپس میں انٹیگریٹ نہیں ہو رہی. مثلا اگر فنی تعلیم کا اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس فیڈرل لیول پہ بھی اور پروونشل لیول پہ بھی فنی تعلیم کے فروغ کے لیے ادارے موجود ہیں، لیکن اب ان کا خواب یہ ہے کہ ہم اسکول کالج بھی اپنے ڈیولپ کریں، وہ بھی اپنے اسٹیبلش کریں گے اور وہاں جا کے ہم یہ تعلیم دیں گے. اگر جس وقت اگر ہم دنیا کا ماڈل دیکھتے ہیں تو دو طرح کے ماڈل ہیں. ایک تو کنکرنٹ ماڈل ہے ہمارا اور ایک کنزیکٹیو ماڈل ہے. کنکرنٹ ماڈل ہمارا یہ ہے کہ جو میرا بچہ پرائمری اسکول میں میرے پاس آتا ہے تو میں نے یہ دیکھا ہو کہ اگر یہ 5 سال بعد ایگزٹ لے جاتا ہے تو یہ مارکیٹ میں کیسے روزگار کما سکے گا. کمپیوٹر کے اوپر کرنے والے کام ہیں وہ بچے ہمارے زیادہ پریفر کرتے ہیں. آپ آٹو کیڈ سکھا دو بچے کو تو وہ کسی بھی اچھے بلڈر کے ساتھ بیٹھ کے تو بڑا اچھا وہ اپنا لیولیہوڈ جو ہے کما سکتا ہے، بڑا اچھا روزگار کما سکتا ہے. اب جہاں تک ٹیکنیکل ٹیلنٹ کا سوال ہے تو یہ پاکستان میں ٹیکنیکل ٹیلنٹ پوری دنیا سے میں دعوے سے کہتا ہوں سب سے زیادہ ہے. اب میں 20-25 ملک پھرا ہوں تو میری یہ ریڈنگ بنی لوگوں کو مل کے. اب ہمارا جو انٹریکشن تھا وہ پبلک سے بھی ہوا جہاں کہیں گئے، لیکن زیادہ ہمارا پڑھے لکھے لوگوں سے ہوا، یونیورسٹی ٹیچرز کے ساتھ ہوا، ریسرچر کے ساتھ ہوا. تو وہاں سے یہ بات سامنے آئی کہ اللہ نے اس ملک کو جہاں بہترین زمین دی، بہترین موسم دیے، بہترین پھل، بہترین سبزیاں، بہترین اناج، اسی طرح سے بہترین انسان بھی دیے. دنیا کا سب سے بہترین ٹیلنٹ اللہ نے پاکستان کو دیا. اور ٹیکنیکلی کتنے ساؤنڈ لوگ ہیں یہ اگر ہم صرف اپنا ایک ہی دیکھ لیں نا کہ ہمارا جو انرجی ہے یا ہمارا جو ایٹمی پروگرام اگر آپ اس کو بھی دیکھ لیں، یہ ہمارا انڈیجینس پروڈکٹ ہے، یہ پاکستان کے لوگوں نے کام کیا ہے اور اسی ایجوکیشن سسٹم سے نکلے ہوئے لوگوں نے کام کیا ہے. تو اگر ہم مزید اپنے سسٹم کو سٹریم لائن کر لیں تو یہ جو ہم زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں نا بے روزگار، یعنی بے روزگاروں کی ہم ان اسکلڈ ایک فوج بھیج رہے ہیں سوسائٹی کے اندر. جب یہ سارا کچھ کریں گے تو پھر سوسائٹی کے اندر مسائل آئیں گے، لوگوں کرپشن بھی بڑھے گی، آپ کے جتنے سوشل ایولز ہیں وہ بھی بڑھیں گے. اس لیے کہ اب لوگوں کو ہم نے صرف ڈگریز دے رہے ہیں، اب ڈگری کا سکل نہیں دے رہے. اور سکل کے لیے ضروری ہے کہ میں اس کو اچھے رول ماڈلز دوں. میرا ٹی وی، میرے چینل، میرا میڈیا یہ پورٹرے کرے کہ کتنا باعزت ہے تندور پہ روٹی لگانے والا، کتنا باعزت ہے جو بیٹھ کے ایک موٹر مکینک کام کر رہا ہے. اگرچہ اس میں پیسہ کم نہیں ہے، جو لوگ کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں، آئی پلمبر دیکھ لیں، الیکٹریشین دیکھ لیں، کوئی آپ مکینک کسی قسم کا دیکھ لیں تو وہ ٹھیک کرنا کر رہا ہے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر محمد شاہد فاروق، انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ، جامعہ پنجاب سے ان کا تعلق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپارٹمنٹ آف ایڈوانسڈ اسٹڈیز ان ایجوکیشن کے سربراہ ہیں جامعہ پنجاب میں. ناظرین انہوں نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں. ہمارا پورا جو نظام تعلیم ہے اس کو سمو کر رکھ دیا ہے. ڈاکٹر محمد شاہد فاروق صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ فوکس کرتا ہے، وہ زور دیتا ہے رزلٹ پر، مارکس پر، گریڈز پر. اس چیز پر قطعی طور پر کوئی بھی ہماری توجہ نہیں ہے کہ ایک بچے کی کردار سازی کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. اور ہمارے والدین بھی کانسیکوینٹلی زیادہ اچھے گریڈز والوں کو بہتر جگہ پر ایڈمیشن ملتے ہیں، ملازمتیں بہتر ملتی ہیں. اس لیے ہمارے والدین بھی بجائے اس کے کہ وہ اپنے بچے کی صرف اور صرف محنت کی بنیاد پر اس کو جو ہے وہ داد دیں، وہ صرف اس کے نمبر اور گریڈز کی بنیاد پر اس کو